नाज करते हुए ये कहा कि रहे किस्मत, कसम खुदा की मेरी रूह निकली है तो नवाज़े मुस्तफा के आगोश में निकली। अब वो वक्त आया इमाम अली मकाम के सामने खुद ने तैयारी की। आपने बीमार जिसका नाम तारीख में हजरत अली औसत आया, आपके 3 फर्जंद थे ना साथ में, अली अकबर ये याला बिन्त मुर्रा के बदन मुबारक से थे, जिनका नाम था अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी शक्ल मुस्तफा से मिलती तो उनकी नजरों के सामने एक अली औसत, इनका नाम था ज़ैनुल आबिदीन, 13 साल की उम्र है, इनकी 18 साल की उम्र है, और असगर हजरत बानू के बदन, ठीक है। तो हजरत इमाम के सामने जवान फर्ज देखते जिनकी शक्ल मुस्तफा से मिली है, हम शक्ल मुस्तफा कहते हैं, हम शक्ल मुस्तफा हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत तक पाती थी, जब आपकी याद आती थी तो मुख्तलिफ इलाकों से आते मदीना तैयबा और इमाम अली मकाम के फर्जंद गिरामी अली अकबर को देखते तो उनकी प्यास और भूख मिट जाती और उनके चेहरे में अक्स मुस्तफा उनको नजर आता था। ये की रिवायत में मिला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आईना था, तारीख बताती है उस आईने में महबूब खुदा ने एक मर्तबा अपना चेहरा मुबारक देखा था। अब उस आईने का हाल ये था जब कोई दूसरा देखता तो अपनी शक्ल के बजाय मुस्तफा की शक्ल नजर आती। ये भी साहबा देखते थे, ऐसी रिवायत भी हमें मिली। आप तारीख का मुताला तो करो, इल्म के अंदर वसअत तो रखो, हाँ कि भाई 4 अल्फाज पढ़ने से मंजिल नहीं मिलती, हाँ मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुझे कुदरत ने कितना इल्म दिया है, तू अपने से ज्यादा इल्म वाले से सीखने की कोशिश कर बाबा, तू दूसरों को सिखाने की कोशिश मत कर। मुझसे ज्यादा जो इल्म है हम उसके दामन से अभी क्या करते जानू तलब तय करके उनसे भी सीखने का इरादा करते हैं। मुझे मेरे मुर्शिद ने क्या पिलाया मैं जानूंगा, है कि नहीं। कोई शायद क्या बयान करता है, बहाए केशमी दानम बन्नी में जब नबे अर्ज़त, अगर फजल फरमाई बाही बेबहादुर तक। आप नहीं समझे, उलमा समझे। बहाए केशमी दानम, अपनी पूंजी क्या है, अपनी कीमत क्या है मैं समझता हूँ। बन्नी में जब नबे अर्ज़त, आधे जब के अंदर कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन आगे क्या फरमाते हैं, अगर तू फजल फरमाई बेबहादुर तक, अगर तू इन मारवाड़ियों और सरियों जानवरों पर, जानवर थे ना हम तो नहीं पता हमको पोजीशन थी हमारी, पता था गुस्ल कैसे उतरता है, बोलिए ना भाई, तुम्हें पता हो तो बताओ। आज से 50 साल पहले 40 साल पहले हाल क्या था हमारे इलाके का, कोई मौलवी था हमारे यहाँ तो बड़े बुजुर्ग थे, मौलाना अब्दुल सावई अब्दुल भाई, हाँ सावई साहब ने यहाँ पढ़ाया जो मेरे ससुर और मेरे दादा भी लगते हैं रिश्ते में, आपको यहाँ का पढ़ाया, कई शागिर्द उनके मौजूद हैं। ये तो बुजुर्ग थे उस जमाने के अंदर, लेकिन जब अल्लाह ने रुख फेरा, फरात की रुख फेरा पंजाब की नंदी की तरह, तो फिर कुदरत ने ये हरियाली तुम में जाहिर कर दी। आज घर घर में फजला अकबरी के चमकते हुए चेहरे तुम्हें नजर आ रहे हैं, जिनके चारों पे सुन्नत मुस्तफा की पार है, जिनके सरों में अमामा की बहार है। घर घर में तुम्हें जिक्र मुस्तफा मिल रहा है, घर घर में तुम्हें अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है। ये किसी और की ताकत का नशा नहीं है, ये महमूद पिया की नजर का कशिश। फरमाते अगर तू फजल फरमाई बहुत बेबहादुर तक, अगर तू फजल करे तो कसम खुदाई हम जैसे जानवर भी क्या बेकीमत हो जाते हैं। जब तक बिके न थे कोई पूछना था, तुमने खरीद हमें अनमोल बना दिया। अल्लाह की नेक बंदों का हाल ये, हजरत सैयदना अली अकबर नजरों के सामने है, नाज का पाला फर्जंद है, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो अब्बा ने पूरी न की हो, उन्होंने उनको इजाजत न दी। आप सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने बैठे हैं,
وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جس نے کتنا صبر کیا، اور اس کے صبر کی داستان کو پڑھتے ہیں میدان کربلا میں سارے آباد و انصار جو شہید ہو جاتے ہیں اور محمد شہید ہو جاتے ہیں، علی اکبر کی جوانی گزر جاتی ہے، قاسم کی جوانی مڑ جاتی ہے، عباس کے بازو چھلی ہو جاتے ہیں، علی اکبر راہ مولا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اب کربلا کے میدان کے اندر ایک وقت میں زین العابدین بھی زینب ہے، حسین بھی زینب ہے، علی اکبر بھی زینب ہے، اتنا گردہ دیا کر رب دین نبی کی نواسی کو تاریخ مطالعہ تو کرو، کتنی ہمت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے نظروں کے سامنے ایک نوجوان اگر میت ہو جاتی ہے، طرف طرف کر ہمارا حال بے قراری میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن آفرین ہو نبی کے گھرانے پر ایسے لوگوں کے بارے میں رب فرماتا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ، ان پر خدا کی رحمتیں ہیں، خدا کی بخششیں ہیں، رب کی طرف سے انوار کی بارش ان پہ برستی ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان پر وہ فرشتے اترتے ہیں، لیکن نواز مصطفیٰ کی شہادت میں خود مصطفیٰ حاضر ہے۔ کیسے حاضر ہے وہ اگلی تعلیم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناز کا پالا حضرت علی اکبر ہے، کوئی ایسا ہو نہیں جو انہوں نے ان کا نہ مانا ہو۔ حضرت زینب کے سامنے پہنچتے ہیں اور بچوں کی طرح اپنے پھوپھی کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں ابا مجھے جانے نہیں دیتے ہیں۔ حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، آپ تاریخ کا مطالعہ تو کرو، اور محمد پہلے شہید ہو چکے ہیں، اپنے بھتیجے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہے، قبائے مصری پہناتی ہے، مولا کائنات کا امامہ بندواتی ہے، حضرت امیر حمزہ کا پٹکا کمر میں کستی ہے، اور ڈھال اور ہمارے ان کے ہاتھوں میں لے کر ایک دولہا جنت کا ان کے سامنے پیش کرتی ہے۔ بہن یہ تم نے کیا کہ یہ ناز کا انسان میرے سامنے آیا، کبھی ایسی خواہش جو پھوپھی نے اس کی پوری نہ کی ہو، آج میرا یہ لال مجھ سے بھڑک کے اور مچل کے کہتا ہے کہ شہادت کا دولہا بننا ہے، اب اس کو میں نے دولہا بنا دیا، اس کا تاج تو جنت میں اترے۔ دولہے کی طرح تیار کیا، حضرت علی اکبر لوگوں کے سامنے آئے، جب انہوں نے چہرے مصطفیٰ کی طرح ہم شکل کو دیکھا تو سناٹا چھا جاتا ہے عائدہ یشیہ کے سامنے۔ ابن سعد کو لوگ بولتے ابن سعد یہ کون نوجوان آیا ہے جس کے چہرے سے قسم خدا کی نور نکل رہا ہے؟ وہ تو ان کا رشتہ دار تھا نا، تو کہنے لگا کہ یہ امام علی مقام کے بڑے بیٹے جن کا نام علی اکبر ہے اور لقب ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ لوگ جب محبوب خدا کے چہرے کو ترستے تھے تو امام علی مقام کے نوجوان شہزادے کو دیکھتے ہیں تو ان کی بھوک اور پیاس ان کو قرار آ جاتا ہے، کہنے لگے ہم شکل مصطفیٰ پہ وار کون کرے گا؟ آپ نے فوج آدھا کے سامنے یہ الفاظ کہے یزیدیو اگر تمہاری خون نہر بہانے سے پیاس نہ بجھی ہو، اب تمہاری فوج کا سب سے زیادہ بہادر میرے مقابلے میں بھیجو، کسی کو طاقت نہیں۔ فوج آدھا میں گھس جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے سے منظر دیکھا اپنے بیٹے کے لڑائی کا، اب گرد و غبار کی وجہ سے یہ تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا لال کہاں لڑ رہا ہے۔ گرد و غبار کے بھگدڑ جب مچی تب آپ دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کی تلوار چل رہی ہے تو تلوار نہیں کہہ رہے، الہی کی بجلی چمک کے چمک رہی ہے، پشتوں کے پشتے مجاہدین لگا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی سوکھی زبان دے کر امام علی مقام کے سامنے پہنچے، کہ ابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا کرنے کا بیٹا اور جائے اتبار سے تو ابھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ مانگنا یہ صبر کے خلاف ہے، شکوہ کرنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ ہم سفر میں ہوتے تھے، جب ہم پیاسے ہوتے تو روتے تھے تو مصطفیٰ اپنی سوکھی زبان اپنے منہ میں ڈالتے تھے، مجھے سکون ہو جاتا، لے میری خشک زبان اپنے منہ میں ڈال دے، مجھے اس سے آرام ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے 3 دن کی خشک زبان ان کے منہ میں ڈالی، بیٹے کو سکون ہو گیا۔ پھر دوبارہ جاتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے اس وقت میں طارق کو کہا، طارق ایک نوجوان بہادر انسان تھا۔ ابن سعد کہتا ہے کہ ملک موصل کی پروانی تمہیں دینے کے لیے تیار ہو، اگر ملک موصل کا گورنر بننا ہے تو علی اکبر کے مقابلے میں جا۔ اب علی اکبر کے مقابلے میں گیا، ایک ہی لمحے کے اندر وہ فندار ہو جاتا ہے، اس کا بڑا بیٹا، پھر دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، 5 اس کے بیٹے پہ یکے بعد دیگرے قتل ہوتے رہے۔ مصرع بن غالب کو حکم کرتا ہے چاروں طرف سے گھیر لو، 1000 سواروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک وقت میں تیر آ رہے ہیں، تلواریں نکل رہی ہیں، نیزے جبک رہے ہیں۔
کے شعر کو چاروں طرف سے کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ علی کے ناز کا پالا ہم شکل مصطفیٰ گھوڑے سے پچھلے زمین پر گرے ہیں، یا ابا ادرکنی، آپ اٹھا کے آئے اور ان کے ساتھی کے اندر ایک پھل اور تیر کا اتنا پرستہ ہو چکا تھا، ابا اگر یہ پھل نکل جائے تو ملنے کے لیے تیار ہو۔ آپ خیمے میں لے آئے اور آج سے آپ نے تیر نکالا، وہ جیسے پھل نکالتے ہیں خون کا فوارہ نکلتا ہے اور اسی حال میں وہ پیشے بری کی طرح روانہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آنکھ کھولی، کہا کہ ابا جان محبوب خدا کھڑے ہیں، حوران جنت مشتاق ہیں، فاطمہ الزہرا کھڑی ہیں، دو پیالے کوثر کے بھرے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ پیاسا ہوں تو بیٹا ایک تیرے بابا کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ وقت حضرت سیدنا امام علی کے سامنے رن میں جانے کا عابد بیمار جس کا نام زین العابدین ہے، 13 سال کی عمر ہے، جس کے چہرے پہ امام علی مقام کی امانت کا اور فیض علی کا قسم خدا جوہر موجود ہے۔ وہ نیزہ تان کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی باتیں مجھے جانے دو۔ آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، نسل حسینی تجھ سے قیامت کے دن تک چلنی ہے، اب صبر کر۔ میرے پاس جو امانتیں میرے بھائی نے اپنی رسالے کے وقت میں دی تھی نا، دیکھیے ایک پڑھایا جاتا ہے اور ایک نظروں سے پلایا جاتا ہے، پڑھتے مدرسے میں ہیں اور پیتا پلاتے اللہ والے ہیں۔ تو پھر تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے حضرت امام علی مقام نے اپنے فرزند کو اس وقت میں سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے جو امانت دی تھی وہ میں دے دیتا ہوں۔ حضرت نے دی تھی، مولا کائنات کو مصطفیٰ نے امانتیں دی تھی۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ دو اللہ تعالیٰ نے سبب رکھے، ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ۔ بالواسطہ بلا واسطہ دونوں طریقے مصطفیٰ کے پاس ہیں، بلا واسطہ تو مصطفیٰ نے رب سے حاصل کیا اور یہ سلسلہ مولا کائنات کو آپ نے بخشا۔ ولایت کا سلسلہ مولا کائنات سے چل کر حضرت حسن مصطفیٰ کے پاس آیا۔ ابراہیم کی دعا تھی بھی بیٹے میں مانگی تھی اور ولایت اپنے اولاد میں مانگی تھی، نبوت کا جوہر ذات مصطفیٰ پہ پد ہوا اور نبوت والا فیض ولایت کی شکل میں نواز مصطفیٰ کو آیا، ان کو دیتے ہیں اور بستر پہ لٹا دیتے ہیں۔ آپ تیاری کرتے ہیں، حضرت زینب ان کے سامنے علی اصغر کو لے کر آتی ہے، اب اس کا بلکنا اس کا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آپ فرماتی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ فوج کے سامنے جاتا ہوں۔ اپنے بچے کو 6 مہینے کا بچہ تھا لے کر فوج آزا کے سامنے گئے اور فرمایا کہ اگر تمہارے نظروں میں وفا ہے تو اگر تمہارے نظروں میں ظاہری اعتبار سے اگر غداری کی ہے تیرے حساب سے میں نے کی ہے، استغفر اللہ، اگر میرے اعتبار سے اگر تمہارے اعتبار سے بیعت نہیں کی تو میں نے نہیں کی ہے، یہ تو شیرخوار بچہ یہ نہیں سمجھتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق کے اندر 2-3 بوند پانی کے ڈال دو۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ میں شفاعت مصطفیٰ کے بعد اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں قیامت میں شفاعت انسان کی کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق کے اندر پانی ڈال دے۔ ان کے دلوں کے اندر دل نہیں تھا بلکہ پتھر تھا، سلسلہ ہر ملک کا تیر آتا ہے، حلق کے اندر پیوستہ ہو جاتا ہے اور امام علی مقام کے بازو میں لگتا ہے۔ آپ نے تیر بازو سے نکالا، آپ نے دیکھا کہ ان کی ننھی سے حلق سے خون آتا، خون کا فوار آسمان کے سامنے پھینکا، رض کر دے مولا اگر تیری رضا اس میں تو حسین کی رضا اس کے اندر ہے۔ اب اپنے آغوش کے اندر لے کر آ رہے ہیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھو، میں نے جو کہا تھا مدد کی طرح کرتے ہیں۔ اس وقت میں دریائے دجلہ کے اندر طوفان چلا، ایک کشتی ڈوب رہی تھی، اس حالت میں کسی نے کہا المدد یا حسین، تو سیرت یہ کہتی کہ ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے آپ نے کشتی کو پار لگایا، لوگوں نے آپ کے ہاتھوں سے پانی کو ٹپکتے ہوئے دیکھا۔ سیدہ زینب نے پوچھا یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر کشتی غرق ہو رہی تھی، اس کو حسین نے بچایا۔ ارے جو حسین ڈوبتی کشتی کو بچا سکتے کربلا میں، تو حسین اگر ہیری لگاتے تو چشمے اوپر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، شہدائے علی مقام سید الشہداء
خدا شان شاہ گلغوکبہ راکب دوش پیغمبر سبت پیغمبر اور محبوب خدا کے پھول دنیا کے اندر جنتی نوجوانوں کا سردار حضرت امام عالی مقام کا وقت آ جاتا ہے. آپ اپنے اعتبار سے تیاری کرتے ہیں, تیاری کر کے فوج اعضا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انداز کا بلی خطبہ دیتے ہیں, کلیجے کانپ اٹھتے ہیں, آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. آپ فرماتے لوگوں میرے حسن کو پہچانو, میرے نسل کو پہچانو, میں کون ہوں جس کے بارے میں کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے مسح النبی جبینہ ولہ بریق فی الخدود ابواہ من علیاء قریش جدہ خیر الجدود. تاکہ وہ امام عالی مقام کی پیشانی جو بوسگاہ مصطفیٰ ہے, وہ زبان جو مصطفیٰ کے چوسنے کی جگہ ہے, وہ زبان جو لعاب مصطفیٰ سے ملی ہے, لعاب مصطفیٰ کا حسین کے لعاب سے ملا, زبان مصطفیٰ کی حسین کے زبان سے ملی, جسم مصطفیٰ کا امام عالی مقام کی جسم سے ملا. یہ ظاہری فیض اور باطن میں مصطفیٰ نے کمال ان کو عطا فرمایا. ان کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے کہ جس کی پیشانی کو مصطفیٰ نے چوما تھا. فلہ بریق فی الخدود, ان کے چہرے کے اندر چمک ایسی ہے کہ چاند بھی شرمندہ ہو جائے. ابواہ من علیاء قریش, ارے ان کے ماں باپ قریش کے اونچے گھرانے سے ہیں, جن کا بابا علی ہے, جن کی ماں فاطمہ ہے. پوچھا تھا حضرت حسن مصطفیٰ سے, پوچھا تھا کسی زمانے میں فاروق اعظم سے اپنے بڑے بیٹے عبداللہ نے, وہ ایران کے فتح پر آپ نے ان کو 5000 دیے, مجھے 3000 3500 دیے. میں آپ کے زمانے کے اندر نوجوان تھا, حضور کے زمانے میں لڑکا تھا, یہ مدینے کے گلیوں کے اندر بچے کھیلا کرتے تھے. فاروق اعظم فرماتے بیٹا آپ عبدن کا عبدہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما, ان کے بابا علی جیسا بابا پیش کر, ان کی ماں فاطمہ جیسی ماں کو پیش کر, ان کے ناموں جیسا نانا کو پیش کر برابر. فلہ بریق فی الخدود ابواہ من علیاء قریش جدہ خیر الجدود. اور نام ان کو ایسا ملا کہ کائنات میں قسم خدا کی ختم نبوت جن کے سر پر ہے, وہ نانا جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے. فضل کے اعتبار سے پہچانو, نسب کے اعتبار سے پہچانو, دنیا کے اندر میرے سوا کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کے فضائل سے واقف ہیں, یا تو بیعت کیجئے یا تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا کہ اگر تمہارے اندر ابھی اتنی غیرت باقی نہیں ہے, قیامت میں تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ حسین کے فضائل سے ناواقف تھے. اس لیے میں تمہیں یہ اتمام حجت کے لیے آخری فیصلہ سنا رہا تھا. اب تم میں سے جو بہادر ہو وہ میدان کے اندر بھیجو. ابن سعد نے بڑے بڑے چیدہ بہادر شامی پہلوانوں کو رکھا تھا تاکہ وقت امام عالی مقام کی لڑائی کے بھیجا جائے گا. سب سے پہلے یزید البطحہ کو بھیجا جاتا ہے. اس کے بارے میں روایت میں آیا کہ 1000 انسانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا. وہ نواز مصطفیٰ کے سامنے آیا, ابھی تلوار اٹھی تھی, ذوالفقار کی حرکت کی اور اسی حرکت کے اندر وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. بدر بن سہیل آیا, وہ بھی چل بسا. اس کے بعد ایک نامی گرامی پہلوان آیا, اس نے ٹیکے مارنا شروع کر دی, بچہ تم نے بچوں کو قتل کر دیا, اب میرا وقت آیا ہے, میں پہاڑ پہ تلوار مارتا ہوں تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. بڑے بڑے بہادر میرے سامنے ٹک نہیں سکتے ہیں. یہ کہا کہ تلوار اس نے اٹھائی, آپ نے ڈھال پہ تلوار کو روکا اور دوسری مرتبہ حیدر کرار کی ذوالفقار سے وار کرتے ہیں. وہ قتلی کی طرف 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. پھر امام عالی مقام رن میں شروع ہو جاتے ہیں. کبھی میمنہ پر حملہ کرتے ہیں, کبھی میسرہ پر حملہ کرتے ہیں, کبھی عقب پر حملہ کرتے ہیں, کبھی غوطہ لگا کر قلب لشکر میں حملہ کرتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. اب امام عالی مقام کی تلوار نہیں تھی بلکہ قہر خدا کی بجلی تھی جو چمک رہی تھی. روئی گاجر کی طرح سر کر رہے ہیں, گرد زمین پہ گر رہے ہیں. بہادران عراق کو شام سے میدان کربلا میں کھیت کی طرح گاجر مولی کی طرح ان کے سر گر جاتے ہیں. کتنے قتل ہوتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے, چاروں طرف لیا جاتا ہے. نواز مصطفیٰ کی تلوار رکتی نہیں ہے, تلوار نے رکنے کا نام نہیں لیا. آخر ایک موڑ آتا ہے, تلوار رک جاتی ہے, گھوڑے کو کعبے کی طرف دیتے ہیں اور جس حال میں شروع کر دیتے ہیں. سنسناتا ہوا
تیر یہاں لگتا ہے، دو سطح مصطفیٰ ہے، ایک تیر حلق پہ لگتا ہے، وہ حلق جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ آپ کے کرتے کے اندر کتنے تیر ہیں؟ جسم کے اندر 72 سے زیادہ تیر لگ چکے ہیں۔ آخری وقت تھا جب گھوڑے پر ٹھہرنا آپ کو مشکل ہو گیا، آپ زمین پہ آتے ہیں، زمین پر آئے اس سے پہلے سنان یا ہے وہ آپ کی چھاتی پر سوار ہو جاتا ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا پہلے اپنا سینہ تو کھول دے۔ سینہ کھولتا ہے تو کوڑی کتے جیسے اس کے بدن پر بدن پر اس کے داغ نظر آتے ہیں۔ تو مسکرا کر کہا کہ صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانوں نے سچ فرمایا تھا۔ 56 سال پہلے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں کوڑی کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ نبی کے آل کے خون کے اندر اپنا منہ ڈبو رہا ہے۔ اب ایک فیصلہ باقی ہے، 56 سال تک میرا سجدے وفی کا قضا نہیں ہوا ہے۔ مدینے والے